अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। गुज़िश्ता रोज हुए हंगामा आराई और मार धाड़ से भरपूर ज़िमनी इंतखाबात। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर इंतखाबात के जो गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, उनमें नून लीग को सूबाई असम्बली की 10 और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक एक नशिस्त हासिल हुई। इसके अलावा काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी एक एक नशिस्त पर कामयाबी का जो परवाना मिला है। इंतखाबात के बाद शुरू हुए नए तनाज़ात। कामयाब होने वाली हुक्मरान जमात नून लीग पर लग रहे हैं धांधली के इल्जामात। वैसे तो ये हमेशा से ही होता है कि जो हारता है वो धांधली का ही इल्जाम लगाता है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में भी यही शोर उठा था, लेकिन इस बार नजर आया कुछ अलग ही अंदाज। बैलेट बॉक्स पहले से भरे थे, फॉर्म 45 पर दस्तखत इलेक्शन से पहले ही कर रखे थे, वोटर्स हैरान थे, पोलिंग अमला परेशान। सवाल पूछा गया कि डब्बों में बैलेट पेपर्स किसने भरे, तो जवाब मिला हम मजबूर हैं। और डब्बे कौन वोट पा गया? जनाब, आप मजबूर हैं तो आपको मजबूर किसने किया? वोटर्स ने यह सवाल बार बार दोहराया, लेकिन कोई जवाब ना आया। PP 34 से PTI के उम्मीदवार सुमेरा इलाही ने जाहिद भट्टी का नाम लिया, कहा उसके साथ कुछ लोग आए, डब्बे भरे और चले गए। जी, आप प्रिजाइडिंग अफसर मेरे सामने खड़े हुए हैं जी, ये कह रहे हैं कि जी बंदे आए हैं कोई, और हमें पता है जाहिद भट्टी आया है बंदों को लेके, उसने अंदर जाके कितने किताबा पाई हैं? 9 कापियां वो डाल के चला गया जी। ये 2 बक्से पड़े हुए हैं। अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये बक्से बीच में ऐड करने हैं कि हमने नहीं करने चाहिए। फॉर्म 45 पर तो इलेक्शन से पहले ही दस्तखत करवा लिए गए। पोलिंग एजेंट से इस पर सवाल पूछा तो जनाब कहते हैं ताकि वक्त जाया ना हो। मैडम, आपसे साइन करवाया 45 फॉर्म, तो इन्होंने उसकी वजह नहीं बताई कि अभी से क्यों करवा रहे हैं? वो ये कह रहे थे कि बाद में टाइम वेस्ट हो जाता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, तो कर दें हम आपने नहीं किया साइन, तो आपको क्या वजह बताई है साइन? टाइम वेस्ट ना हो, काम चल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है भरपूर शोर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा डंडा बरदार फोर्स ने डब्बे भरे और चलते बने। ये धांधली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। सुबह डंडा बरदार लोग आ गए, वो यूनिफॉर्म में थे, कुछ सादे लोग में थे। पुलिस और स्टाफ को बाहर रखा गया। स्टाफ वाले मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे 5 सारे दत्ते ले लिए, उनको स्टैम्प किया गया, उनको बैलेट बॉक्सेस में डाला गया। अभी आप जाएं, वो मुझे यही कह रहा है कि एक बूथ पे 120 वोट पोल हुआ है, दूसरे पे 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन बक्से भरे पड़े। ये बक्से रातों रात भरे या सवेरे आकर के भरे, इस किस्म की इलेक्शन नहीं हुआ करते। खुदा रा कौम पे रहम करे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने PTI को तंज का तीर दे मारा। कहा अगर उन्हें एतराज था तो ये बॉयकॉट कर देते, हम मेहनत ही ना करते। ये है ना कि फिर अगर इनको इतना ही था तो बाइकआउट कर देते, ना लड़ते इलेक्शन, हमें मेहनत करने की जहमत ना देते और ये हम बिला मुकाबला हो जाते। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने तो नून लीग की कामयाबी से ज्यादा PTI की नाकामी की बात की। कहा अवाम ने तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया और तहरीक इंसाफ के वोटर ने आज ना निकल के ये साबित कर दिया कि वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की कामयाब पॉलिसियां हैं, उसका नतीजा है कि पूरे ज़िमनी इंतखाबात में हर नशिस्त पे मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात को ढोंग करार दिया। कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब ने धांधली के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, ये इलेक्शन नहीं था, ये एक ढोंग रचाया गया था और अवाम की टैक्स पेयर्स का पैसे का ज़िया था। फैसलाबाद से इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगाज़ करेंगे। उसके फ़ौरन बाद हमारा जलसा 5 मई को इंशाअल्लाह ताला हमारा होगा कराची में होगा, और उसके लिए परमिशंस वो भी अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगा। उससे पहले पूरे पाकिस्तान में इस जुमे 4 सूबों में हम लोग एक मुजाहरे की कॉल का ऐलान करते हैं।
ایک طرف تحریک انصاف کی احتجاج کی کال تو دوسری جانب وفاق کا تحریک انصاف کے لیے بڑا اقدام. وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کابینہ ارکان کے نام ای سی ایل سے نکال دیا. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت وفاقی وزراء غلام سرور خان، مراد سعید، علی زیدی، اسد عمر، عمر ایوب اور فواد چودھری سمیت دیگر ارکان کے نام ای سی ایل سے خارج کر دیے گئے. البتہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، پھر فرح خان گوگی اور زلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں برقرار ہیں. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے رد عمل میں ٹویٹ کیا، لکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے نام ای سی ایل سے نکالنے کے کابینہ کا فیصلہ درست سمت میں ایک قدم ہے. یہ اس آغاز کو آگے بڑھانے کا موقع ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، جبکہ گزشتہ روز ہی نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ نے یہ کہا تھا کہ مسائل کا حل مذاکرات ہے اور بات چیت میں ہی بہتری ہے. سسٹم کی بہتری اور ملک کی بہتری جو ہے وہ بیٹھ لیکن رانا صاحب وہ کہتے ہیں ہمارے بانی کو پہلے رہا کرو، پھر ہم بات کریں گے، پھر مذاکرات کریں گے، پہلے ہماری شرط مانو. تو چلیں پھر بیٹھیں نا، بیٹھ کے بتائیں نا کہ جی بانی کو جو ہے وہ رہا کریں. بانی کے رہائی کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ پھر بیٹھ کے نکال لیتے ہیں. اور ناظرین، ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب خان صاحب. عمر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. عمر صاحب، سب سے پہلے تو جو گزشتہ روز کے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ کیا آپ کے خیال میں اسٹریٹجی جو ہے اس بار اپنائی گئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 8 فروری کا ایک ایکشن ریپلے تھا، اور کیا پاکستان تحریک انصاف اسے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس قسم کے نتائج ہوں گے، آلدو کہ آپ لوگ تو 5 بجے کے بعد کوئی سرپرائز بھی دینے مانگ رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پہ مدعو کیا. دیکھیں، الیکشن سے پہلے تقریباً پورا ہفتہ میں نے 4 پریس کانفرنسز کی تھیں اور اندیہ دیا تھا کہ ہمارے فیاض چٹھا صاحب جو ہمارے امیدوار ہیں وزیر آباد 2 سے، ان کے بارے میں، باقی ساتھیوں کے بارے میں، کہ حکومت پنجاب اور جو اس وقت فیڈرل حکومت ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے ہمارے کینڈیڈیٹس کے خلاف یہ پورا ایک محاذ بنا رہے ہیں، ایک پکا رہے ہیں ایک ایشو، اور اس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے بدقسمتی سے. اور یہ NA8 پاجوڑ میں بھی سامنے آیا، وہاں پہ RO نے لکھ کے دیا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا نام اس نے باقاعدہ اس پہ اپنے خط میں لکھا، ISI کا لکھا، ذکر کیا. اسی طرح آپ کے 6 ججز نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا ذکر کیا اور ISI کا انہوں نے ذکر کیا. بدقسمتی ہے ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جس کا کام ملک باہر ہمارے دشمن عناصر کا مطلب تعاقب کرنا ہے، وہ سیاست میں کیوں مطلب ملوث ہو. اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جس وقت کل ہم لوگ RO کے دفتر کے سامنے جا رہے تھے اور جانے کی کوشش کر رہے تھے، پولیس نے ہمارا رستہ روکا. اور آپ آرٹیکل میں کہہ رہا ہوں سیکشن 92 الیکشن ایکٹ 2017 پڑھیں، اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریزلٹس جس وقت آ رہے ہوں گے اس کی کمپائلیشن میں امیدوار یا اس کا الیکشن ایجنٹ وہاں پہ ضرور موجود ہوگا، اس کی موجودگی میں کریں گے. پر یہاں پہ الیکشن کمیشن بالکل غافل تھا اپنی ڈیوٹی میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے تمام ممبران اور چیف الیکشن کمشنر فی الفور مستعفی ہوں. وہ اپنی غفلت کی وجہ سے انہوں نے الیکشن کو متنازع بنا دیا ہے اور کینڈیڈیٹس کو کسی کو اندر نہیں جانے دیا. لیکن عمر صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، لیکن پی پی 149 میں کے پولنگ سٹیشن میں جو فارم 45 پہلے سے پولنگ ٹرمینیشن سے پہلے ہی جو سگنیچرز کروا لیے گئے، سائن کروا لیے گئے پولنگ ایجنٹ سے، تو آپ کے پولنگ ایجنٹ نے سائن کیوں کیا؟ ہمارے پولنگ ایجنٹس نے نہیں کیے سائن، یہ پہلے سے انہوں نے کیے ہوئے تھے، جعلی سائنس تھے زیادہ تر. اور آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ مختلف پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشنز پہ جہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے اور بیرسٹر گور صاحب نے بھی وزٹ کیا تھا، ایک پولنگ سٹیشن تھا وہاں پہ ووٹ کی تعداد 750 تھی اور پولڈ ووٹ وہاں پہ 950 ہے. مطلب یہ آپ مان سکتے ہیں کہ رجسٹرڈ ووٹ اس پولنگ سٹیشن پہ 750 اور جو ووٹ وہاں پہ پول کی جا رہی ہے وہ 950. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مذاق انہوں نے بنایا، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ کوئی ڈرامہ بازی تھی.
So یہ مطلب ٹکی ڈرامہ بازی، یہ ڈرامہ بازی تھی، اور اس کے خلاف ابھی آپ نے جمعے کے روز احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے. بالکل. لیکن عمر صاحب آپ تو پہلے ہی اپنا حساب برابر نہیں کر سکے 8 فروری کے الیکشنز کا. آپ کے خیال میں کوئی سنوائی ہوگی؟ اور بیرسٹر گوہر صاحب جو آج پریس کانفرنس میں ذکر کر رہے تھے کہ جو جوڈیشل آفیسرز کو اپوائنٹ کر لینا چاہیے ایز ریٹرننگ آفیسرز، تو یہ نقطہ پہلے کیوں نہیں ریز کیا گیا آپ لوگ کی طرف سے ضمنی انتخابات سے؟ ہم نے ہمیشہ کیا ہے، ہم نے بارہا بات کیا ہے، پر بات وہ یہ کہ الیکشن کمیشن سننے کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن بس اپنے ہی اس پہ لگا ہوا ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ جس طرح ایک کنٹامینیشن ہوتی ہے ایک باڈی پالیٹک میں، یہ ایک کنٹامینیشن الیکشن کمیشن میں آئی ہوئی ہے اور یہ کینسر کی طرح پھیل گئی ہے. اور الیکشن کمیشن کو اپنا کینسر جو ہے وہ 4 ممبران اور ان کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی صورت میں ہے، اور ان کو یہ کینسر ریموو کرنا چاہیے. رائٹ. اور عمر صاحب جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپوننٹس، آلدو کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چلے ریگنگ کا بھی ہے، 8 فروری کو بھی بہت سارے اس طرح کے ایویڈنسز سامنے آئے، اس میں بھی بہت ساری ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں. آپ کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ووٹر مایوس ہوا ہے اور مایوس ہو چکا ہے، اور اس ٹرینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے آلدو کہ بائی الیکشنز میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے وہ کہتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب بھی، کہ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے، آپ کا ووٹر سپورٹر موبلائز نہیں ہو سکا، باہر نہیں نکلا. ایسا ہی تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے رانا ثناء صاحب اپنا وہی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں جو گاڑی میں ملا تھا، اور ان کی اسٹیٹمنٹ غلط ہے. ہمارا ووٹر بالکل موبلائزڈ ہے اور ہمیشہ موبلائزڈ رہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو انہوں نے بالکل بے ڈھونگا سا الیکشن کیا. بٹ عمر صاحب آپ کا ووٹر سپورٹرز تو نہیں نکلے اس طرح سے. اگر نکلتے ہوتے تو پھر یہ یقینی طور پہ الیکشنز میں کامیابی پنجاب سے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی نظر آتی. وہاں پہ جانے نہیں دے رہے تھے. وہاں پہ تو آپ کے بہت سارے پولنگ اسٹیشنز پہ انہوں نے پولیس کی گاڑیاں لگائی ہوئی تھی، لوگوں کی جانا بھی مشکل ہو رہا تھا. بائی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، پر یہاں پہ تو جتنے بھی انہوں نے رکاوٹیں کرنی تھی وہ کی ہیں. لوگوں کو بھگا رہے تھے، پولیس کی پریزنس تھی، جگہ انہوں نے روکے ہوئے تھے. جب لیڈر آف دی اپوزیشن اور چیئرمین آف دا پارٹی کو ایک جگہ میں نہیں جانے دیا جا رہا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ مجھے بتا دینا. لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا سٹیٹس ہوتا ہے فیڈرل منسٹر کے برابر. سیکنڈ سینیورٹی میں پرائم منسٹر کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن سینئر ہوتا ہے. جب ہمارا رستہ روکا جا رہا تھا تو پھر باقی عام ووٹر کا آپ خود سوچ لیں. رائٹ. عمر صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک اور بات بھی جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر نظر آ رہا تھا یہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو پھر آپ الیکشن کا بوائیکاٹ کر لیتے، ان کو محنت نہ کرنی پڑتی، بلا مقابلہ وہ جیت جاتے. آپ کی جانب سے جو خدشات آپ لوگ کو پہلے ہی موجود تھے. کیوں بائیکاٹ کریں؟ رانا ثناءاللہ کوئی میجسٹریٹ لگا ہوا ہے ادھر کا، وہ اپنا کام کرے. وہ تو ہارا ہوا الیکشن ہے، ہارا ہوا آدمی ہے، اس کو اپنے گھر کی سیٹ بھی یونین کاؤنسل بھی ہار گیا تھا. عمر صاحب، رانا صاحب بھی پیشکش بھی کر رہے ہیں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اپنے بانی کی رہائی چاہیے تو آئیے آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیے. آلدو کہ وہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے وقت پہ ان کے خلاف کیسز بنوائے، ان کو جیلوں میں ڈلوایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ آج بھی آئیں سسٹم کی بہتری کے لیے، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے اور پھر کچھ وضع کر لیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق. نہیں، رانا ثناء کے خلاف ہم نے تو کیسز نہیں کیے تھے، وہ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس نے کیے تھے جو اس وقت سرونگ میجر جنرل تھے. رانا ثناء کو چاہیے کہ جب وہ منسٹر بھی تھا تو اس وقت اینٹی نارکوٹکس فورس کے ڈی جی سے معافی نامہ منگوا لیتا یا وہ کر لیتے، یا ابھی بھی ان کی حکومت ہے تو جا کے ابھی بھی جو سرونگ ڈی جی ہیں اینٹی نارکوٹکس کے جو ایک میجر جنرل ہوتے ہیں تو ان سے معافی نامہ منگوا لیں کہ جی ہاں اینٹی نارکوٹکس فورس نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور ان کو غلط پکڑا تھا، وہ کروا لیں، پھر ہم لوگ آگے بات کریں. بٹ آپ کے خیال میں رانا صاحب کے بس میں ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق جو وہ پیشکش کر رہے ہیں کہ آ کے ساتھ بیٹھیے اور پھر اس پہ بھی بات کر لی جائے گی؟ مجھے نہیں معلوم. رانا ثناء مسلم لیگ نون کے کون سے فیکشن کی بارے میں بات کریں، وہاں پہ بھی بڑے دھڑے ہیں. بہرحال وہ حکومتی ایک آواز بن کے ایک پیشکش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیے اور ہم مذاکرات کے لیے بھی ولنگ ہیں. اور آج بھی کیبنٹ کا جو ایک ڈیسیشن سامنے آیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ای سی ایل سے نام ہٹانے کی جو بات کی گئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پہل ان کی طرف سے کی جا رہی ہے، ایک قدم ذرا آپ کی طرف سے بھی پیچھے ہٹنا چاہیے؟ نہیں، ہم تو دیکھیں، ہم لوگ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں.
ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہمارے ملٹری کورٹ کے پرزنرز، ہماری خواتین سنم جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان ساروں کو، اور باقی ہماری پرزنر جو ہیں ان کو، ہمارے مرد حضرات، وہاں پہ عمر چیمہ صاحب ہیں، وہاں پہ اجاز چودھری صاحب ہیں، وہاں پہ ہمارے اور میاں صاحب ہیں، یہ سارے جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور ہمارے اور مرد حضرات ہیں، ان کو رہائی کریں، یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں. رائٹ عمر صاحب، اب یہ گزشتہ روز کے بھی ضمنی انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کو کدھر کانٹیسٹ کریں گے، کون سے پلیٹ فارم پہ؟ آپ الیکشن کمیشن کو رجوع کریں گے یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے، جن سے آلریڈی عمران خان صاحب اپنے اس خط میں مطالبہ کر چکے ہیں، چاہے وہ بھاول نگر واقعہ ہو، چاہے وہ نیب کے چیئرمین کی ریموول کا معاملہ ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی رہائی کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ 6 ججز کے خط کا معاملہ ہو، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے؟ ہم لوگ یہ چیف ہمارا جو ٹرائیبیونلز ہیں ادھر ہم لوگ جائیں گے، الیکشن کمیشن کو رجوع کریں گے، اور متعلقہ جتنے فورمز ہیں لیگل ان پہ ہم لوگ جائیں گے جو قانون اور آئین ہمیں راستہ دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عمر صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو کوئٹہ اور پشین کا جو آپ لوگ نے ایک چناؤ کیا تھا ایز لانچنگ ڈیسٹینیشنز، آپ کی جو گرینڈ الائنس تھی اپوزیشن کی، اس کے حوالے سے، اور جو کیمپین کا باقاعدہ طور پہ اس کی لانچنگ دیکھی گئی، آپ کو نہیں لگتا کہ ضمنی انتخابات سے قبل وہ وینیو جو ہے وہ اس کا چناؤ غلط ثابت ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں، بہت زبردست وینیو تھا، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ فیصل آباد بھی ہوگا، اور اس کے بعد کراچی ہے، اور گجرات کی ڈیٹس بھی ہم لوگ دیں گے، اور یہ انشاءاللہ الائنس کے پلیٹ فارم سے اپنے ساتھیوں کو ہم لوگ کانفیڈنس پہ لے کے ڈیٹس ایٹسٹرا اناؤنس کریں گے، اور بھرپور پورے پاکستان میں مہم چلے گی، اور جمعے کے دن ہم لوگ پورے پاکستان میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. رائٹ. اور عمر صاحب، جو ریزلٹس کے حوالے سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جس قسم کا ایک متحرک رول دیکھنا چاہیے تھا لیڈران کی جانب سے، بالخصوص پنجاب کی لیڈرشپ، آلدو، اور ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں، میرے پروگرام میں ہی آپ سے ذکر ہوا تھا کہ آپ کا نام، شیر افضل مروت صاحب کا نام، گوہر صاحب کا نام عمران خان صاحب نے خود پک کیا تھا کہ پنجاب میں جو کیمپیننگ ہے، ووٹرز کو موبلائز کرنے کی جو بات ہے وہ آپ لوگ لیڈ کریں گے. ذمہ داری پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج کی کسی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے کسی بھی ممبر پہ نہیں آئے گی؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم لوگ تو گراؤنڈ پہ تھے اور وہیں پہ لیڈ کر رہے تھے الحمدللہ، اور ہمارے پنجاب کے جو لیڈرشپ ہے وہ یا جیل میں ہیں یا وہ انڈر گراؤنڈ ہے. ہم ساروں کے خلاف کیسز ہیں، بڑی مشکل سے بیلز ہم لوگ نے لیے ہیں، کئی انٹرم بیلز ایٹسٹرا. اور یہاں پہ تو جب ہم لوگ پورا ہفتہ بتا رہے تھے، پوری میڈیا کو بتا رہے تھے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے، تو پھر جو ریزلٹس آئے ہم لوگوں کو سامنے نظر آ رہا تھا، اور جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے کیا. اور کل تو ہمارے سامنے جو میں آپ کو آج صبح بھی میں نے پریس کانفرنس میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ اور پارلیمنٹ کے رپورٹرز کے سامنے بھی وہ ایس ایچ اوز کے اور وہ ڈی ایس پی اور ایس پی ساروں کے نام لیے، جنہوں نے بڑا مجھے کہا جس وقت میڈیا کے کیمرہ مین اور رپورٹرز کو اٹھایا گیا اور جس برے طریقے سے علینا صاحبہ ان پہ تشدد ساروں کے سامنے کیا گیا، آپ سوچ نہیں سکتی ہیں. اور وہاں پہ ان کو زد و کوب کر کے موبائلز میں رکھا گیا، اور پولیس بے بس تھی. انہوں نے کہا جی پنجاب پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس کے لوگ مختلف ایجنسیوں کے پھر رہے ہیں، یہ ان کی زبانی، اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ برملا پھر رہے ہیں. اور ان کو میں نے تو کہا ہے کہ جتنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان ہیں پاکستان میں، وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. عمر صاحب، اب بات یہی ہے کہ جہاں پریزائڈنگ آفیسرز کہیں کہ ہم مجبور ہیں، جہاں پر ججز کو خط لکھ کر بتانا پڑ رہا ہے کہ انٹرونشنز ہو رہی ہیں، مداخلت ہو رہی ہے ان کے کام میں، وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا ازالہ کرے گا، اور وہ کون ازالہ کرے گا؟ آخر کار ملک جو ہے دیوار کے ساتھ لگے گا. خدا نہ خواستہ لوگ جو ہیں وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور جب ایسا کام ہوتا ہے علینا صاحبہ تو ملکوں کی قوموں کی تاریخ میں ایک سپارک آتا ہے، ایک انفلیکشن پوائنٹ کر لیں، ایک ڈیٹنیشن پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ بالکل کایا پلٹ کے رکھ دیتی ہے. اللہ نہ کرے وہ پوائنٹ آئے، کیونکہ میں بلوچستان میں بھی گیا ہوا تھا، خیبر پختونخوا میں جاتا ہوتا ہوں. نوجوانان ہمارے جو ہیں وہ بالکل ایک پنجابی کا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ناسو ناس آئے ہوئے، ناک تک وہ اس وقت
مطلب وہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں انگریزی میں فیڈ اپ ہو چکے ہیں، اور یہ چیز قوم کو اور دیوار کے ساتھ لگایا سو آپ کو لگتا ہے عمر صاحب آپ ان لوگوں کو باہر سڑکوں پر نکال قطع کلامی کی معافی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے سپورٹرز کو، اور جو کہ آلریڈی بڑے ایڈ ہیں کہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے جب انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تو وہ اس کو ریکلیم ہی ابھی تک نہیں کر سکے ہیں عوام اور آپ کے سپورٹر میں، نیچرلی اس حوالے سے ضرور مایوسی بھی ہوگی، سو اس کو باہر نکالنا، اس کو موبلائز کرنا، اس کے لیے کیا حکمت عملی طے کریں گے؟ کس طرح سے لوگوں کو باہر نکالیں گے؟ ایک طرف آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، ریلیز کنڈکٹ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے بالخصوص پنجاب میں، دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ ہر صوبے میں جا کر جلسے کر کے دکھاؤں گا، کوئی کون ہوتا ہے روکنے والا، کون روکتا ہے میں دیکھوں گا، سو آپ نکلیں گے اب سڑکوں پہ باہر؟ ہم لوگ ریلیز بھی کریں گے، ہم لوگ جلسے بھی کریں گے، ہم لوگ تقاریر بھی کریں گے، ہم لوگ اسمبلی کے اندر بھی بول رہے ہیں اور بولتے رہیں گے، اور اسی طرح سے ہر ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار ہم لوگ اپنا کے، ہم لوگ پاکستانی ہیں، ہمیں کسی سے محب وطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہم لوگوں سے زیادہ بڑا اور محب وطن پاکستانی کوئی نہیں ہے۔ اور عمر صاحب آپ کی اس جو گرینڈ الائنس ہے اس میں کس طرح سے آپ چیزوں کو شیپ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مائنس مولانا فضل الرحمان صاحب؟ بہت پازیٹیولی جا رہے ہیں، ہر ایک پارٹی کو ہمارے الائنس کے ممبرز بھی جا کے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ خیر کرے کہ کس ٹائپ پہ کہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ کے بانی عمران خان صاحب نے چونکہ ان کے حالیہ سٹیٹمنٹس کے حوالے سے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرنا ہے بشمول چیف آف آرمی سٹاف، سو یہی پارٹی بھی اسی لائن کو لے کر آگے چلے گی؟ نہیں علینا صاحب، ٹیک آن کی بات نہیں ہے ہمارا، تو دیکھیں ٹیک آن تب ہوتا ہے جس وقت آپ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، ہم لوگ تو آئین اور قانون کی بالادستی اور اس کے اندر ہر ایک ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر رہ کے آپ آپریٹ کریں، تو اللہ خیر صلاح، یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کو فالو کریں، کوئی کسی سے تجاوز نہیں ہے، کوئی ٹیک آن نہیں ہے۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ عمر فار شیئرنگ یور ویوز، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان صاحب، سیکرٹری جنرل آپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ایک پازیٹیولی آگے گرینڈ الائنس کے بھی موو کو لے کے چل رہے ہیں، جمعے کے روز احتجاج کی کال دے رکھی ہے، ٹریبیونلز میں لے کے جائیں گے معاملہ، جو گزشتہ روز ضمنی انتخابات میں جس قسم کے حالات اور جس قسم کے معاملات سامنے آئے ہیں، جس قسم کی ریگنگ کی انکشافات سامنے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے ووٹرز، ہمارے سپورٹرز کو تو پہنچنے ہی نہیں دیا گیا پولنگ اسٹیشن تک، تو کیا بات کی جاتی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ نون لیگ کے کون سے فیکشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سو یہ جو پیشکش رانا صاحب اپوزیشن کو کر رہے ہیں یہ خود بھی بتا دیجئے کہ وہ کس کے بہاف پہ یہ پیشکش کی جا رہی ہے اپوزیشن کو۔ سو اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد ذرا نون لیگ جو بڑے دعوے کر رہی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی پالیسیاں عوام کے دلوں میں گھر کر گئی ہیں، ذرا اس پر کچھ معاملات پہ بات چیت ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کامیابی ملی ہے، دوسری جانب نون لیگ پر دھاندلی کے بھی الزامات ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کامیابی نون لیگ کی پالیسیوں کا ثمر ہے اور حکومتی اقدامات نے عوام کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ کیا واقعی نون لیگ کی حکومت کی پالیسیوں اور یہ جو اقدامات ہیں ان کی جانب سے وہ اس کے باعث ان کو ووٹ ملا ہے، عوام نے کارکردگی پر ووٹ دیا ہے؟ اور اگر یہ پالیسیز کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اور بڑا کچھ دعویٰ جو ہے وہ 8 فروری سے پہلے بھی کیا گیا تھا، سو 8 فروری میں ایسے مایوس کن نتائج نون لیگ کے لیے کیوں سامنے آئے جہاں پر میاں صاحب کو چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننے نہیں دیکھ رہے ہیں ہم؟ سو اس پہ بات ہوگی۔ سینئر رہنما نون لیگ سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ زبیر صاحب السلام علیکم۔ زبیر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ زبیر صاحب، کل کے جو ضمنی انتخابات ہیں وہ بڑے زیر بحث ہیں، جو نتائج سامنے آئے ہیں آلدو کہ بائی الیکشنز کا بہت زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ ایک جانب آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ نون لیگ کی پالیسیاں ہیں جو کہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکی ہے، کیا واقعی یہ جو ریزلٹس ہیں یہ 2 ماہ کی کارکردگی اور آپ لوگ کی پالیسیز ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر یہ کارکردگی ریفلیکٹ کر دیے تو پھر 8 فروری کے جو ریزلٹ تھے وہ جو تقریباً 2 سال کی کارکردگی تھی، اپریل 2022 سے لے کے فروری 2024 تک، تو پھر وہ اس کی ریفلیکشن تھی اور وہ مایوس کن پرفارمنس تھی، اگر یہ لاجک ہے۔ دیکھیں 1-1.5 مہینے میں کوئی پرفارمنس نہیں دے سکتا اور یہ انبلیویبل چیز ہے۔ دا ریالٹی از، جو میرے نظر سے جو میں سمجھتا ہوں
سمجھا کیا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ جو کل کے نتائج ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیبرری 8 کے جو الیکشن ریزلٹس تھے وہ بالکل ریگڈ اینڈ مینوپولیٹڈ تھے، اور اس کی ریزنز ہیں وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ریگڈ اینڈ مینوپولیٹڈ تھے. ایک تو ہم تو ظاہر ہے کامن سینس ہی یوز کرتے ہیں، جو ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ڈبوں میں بھرا گیا یا نہیں بھرا گیا. لیکن اگر آپ علینا دیکھیں، موازنہ کریں فیبرری 8 کے الیکشن کی شام یا رات اور اس کو کمپیئر کریں اپریل 21 یعنی کل کے الیکشن جو ہوا تھا بائی الیکشن، اور کسی بھی ٹی وی چینل کی اسکرین کا موازنہ کریں، اس وقت رات کے 11 بجے فیبرری 8 تو رات کے 11 بجے یہ آیا تھا اور بالکل کلیئر تھا کہ 5 سے 8% الیکشن کے ریزلٹس آئے. لاہور اور کراچی کے جو مین شہر ہیں پاکستان کے، اسلام آباد کے ریزلٹ جو تھے 5-7% آئے ہوئے تھے. یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ مسلم لیگ نے اس کی، جو ہماری پارٹی نے خود اس کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ جب میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے وہاں سے 180 سے جو ہیڈ کوارٹر ہے، تو اس کا ریزن یہ دیا گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چینلز والوں نے پہلے ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی کی وکٹری ہو گئی ہے، جبکہ صرف 5 سے 8 یا 10% تک ریزلٹ آئے تھے. اب میں یہ پوچھتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ اس دن کیوں اتنے سلو آئے تھے ریزلٹس، اور اس میں 12 گھنٹے 24 گھنٹے ہو گئے، اور ابھی اتنے زیادہ کھرتی کہاں سے آئی تھی؟ کیا انہوں نے چینج کیا ہے؟ کل اگر آپ 9 بجے کا ارینا کوئی بھی تجزیہ دیکھ لیں تو بالکل کلیئر تھا، کچھ ریزلٹس آ چکے تھے، کچھ 70%، 75%، 50% آ چکے تھے. بائی 11 o'clock it was done and over at 11 o'clock. جبکہ کاؤنٹنگ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 266 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے یا 21 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو ایچ کانسٹیٹیوینسی کی اپنی کاؤنٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے، ہر پولنگ اسٹیشن کا اپنا ہوتا ہے. ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ کہ 119 کا جو کاؤنٹنگ کل ہو رہی تھی وہ 8 فروری کو 119 کی کاؤنٹنگ سے مختلف تھی؟ کیسے ڈفرنٹ ہے؟ تو 119 کا 8 فروری کو الیکشن اگلے 18 گھنٹے تک ریزلٹ نہیں آیا تھا، جبکہ کل بڑے آرام سے الیکشن ریزلٹ اور 119 کی بھی جہاں پر آپ اگزامپل دے رہے ہیں زبیر صاحب، یہ سیٹیں ریگین کر کے کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ لیکن اب میں وہ کمپلیٹ کر رہا تھا باجوڑ کا، جو کہ پتہ نہیں فار فلنگ ایریا ہے، وہاں کا بھی زبردست ریزلٹ آ گیا، کوئی ڈیلے نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں. جو الیکشن کمیشن ہیز ٹو کلیئر، ادروائز فار می بڑا کلیئر ہے کہ 8 فروری کو یہ ایکسپیکٹ نہیں ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے نمبر اتنے زیادہ اور بھرپور انداز میں آئیں گے پشاور سے لے کے کراچی تک. اور جب وہ شام کو پتہ چلا کہ جب ریزلٹ آنے شروع ہوئے تو ایسے زیادہ تر حلقے تھے، جس طرح آپ اسلام آباد کو اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے میں 119 کی آپ کو بات بتا رہا تھا اس کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کراچی کے تمام حلقوں کا اٹھا کے دیکھ لیں. 6 بجے شام کو فیبرری 8 کو 2 یا 3 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آ گئے، اینڈ دین اٹ واز اسٹاپ فار دا نیکسٹ ہاؤ مچ 10 hours 12 hours 14 hours. مطلب وہ کاؤنٹنگ کیا بند ہوگی بھی، کیا ہوا تھا؟ تو اب یہ اس کو اس طرح سے جو کریڈیبلٹی الیکشن کمیشن کی جتنی تھی پہلے اس سے بھی زیادہ خراب، اور ابھی تک وہ معاملات جو ہے وہ منظر عام پر اس کی کلیئرٹی سامنے نہیں آئی ہے، نہ کہ ہمیں گزشتہ روز کے جتنے ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں ریگنگ کے حوالے سے، جہاں پہ پولنگ ایجنٹس کو یہ کہنا پڑے کہ جی ہم مجبور ہیں، یا پہلے جو ہے وہ وقت بچانے کے لیے یا سمارٹلی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ سے آپ نے دستخط کروا لیے فارم 45 سے پہلے ہی الیکشن سے. سو ڈفرنٹ زبیر صاحب آپ کو اگین کیا لگا یہ کل کے انتخابات میں؟ لیکن میں وہی کہہ رہا تھا، میرے نزدیک تو میں تو کامن سینس یوز کر سکتا ہوں کہ 8 فروری کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے بلہ چھین گیا ہے، وہ کیمپین نہیں کر سکے، تمام مشکلات تھیں، تو کوئی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور الیکشن کے ریزلٹ آئیں گے وہ دے ول بی لو ٹرن آؤٹ ہوگا، اور پی ٹی آئی ول بی لوزنگ ایوری ویئر اور موسٹ آف دی پلیسز. جب ریزلٹ آنے شروع ہوا، ٹرینڈ دیکھا کہ وہ تو آل دا وے لیڈ کر رہے تھے پشاور سے لے کے ہر جگہ، تو پھر اس
تو پھر اس کو پھر مینج کرنا تھا. کیونکہ ایک چیز تو طے تھی نا کہ پی ٹی آئی کو تو حکومت نہیں دینی ہے اس الیکشن کے ریزلٹ کے بعد. بٹ یہ بات جو آپ نے کہی ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی گزشتہ روز قطع کلامی کی معافی، بٹ زبیر صاحب رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز جو ہے وہ نہیں نکلے ضمنی انتخابات میں. لائک یو مینشن ٹرن آؤٹ اوور آل کم نظر آتا ہے، بٹ کیا واقعی نون لیگ اس کو ایک بیانیے کا روپ دے سکتی ہے؟ بیانیے کا تو نہیں، بائی الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ تو کم ہوتا ہے، بیکاز ظاہر سی بات ہے 21 بھی پی ایم ایل این کو مل جاتی یا پی ٹی آئی کو مل جاتی تو وہ اسمبلی میں پوزیشن چینج نہیں ہوتی. دس از ناٹ فار دا فارمیشن آف دا گورنمنٹ، نہ نیشنل اسمبلی نہ پروونشل اسمبلی میں کسی میں بھی کوئی بھی فرق پڑتا. 100% بھی ایک پارٹی لے جاتی، جو اسی بھی پارٹی لے جاتی. اگر پی ٹی آئی لے بھی جاتی تو ساری پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں بھی رہی تھی اور سینٹر میں بھی رہنی تھی. اسی طرح سے اگر پی ایم ایل این جیتتی ہے 21 تو اس سے کوئی فرق، اس کے ڈائنامکس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت سازی کے لیے یہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے، یہ تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کو فل اپ کرنے جا رہے تھے. تو اس کا اس طرح سے تو وہ نہیں تھا. لیکن ہماری جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جب تک اس کا جواب نہیں دے. دیر از اندر تھنگ دیٹ سلمان احمد راجہ اینڈ لاٹ آف ادر پیپل ہیو پوائنٹڈ آؤٹ لینا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب وہ ریزلٹس لے کے فارم 45 لے کے وہاں پہنچتے ہیں سیل بیگز کے ساتھ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تمام پولنگ اسٹیشن سے، تو وہاں ادھر موجود ہونا کینڈیڈیٹ کو یا ان کے نمائندے کو موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. ان کے سامنے کھلتے ہیں، ان کے سامنے ٹیبولیشن ہوتی ہے. اب وہاں جس طرح 119 اگین میں ایگزامپل دے رہا ہوں اور بھی بہت سے حلقوں کی ایگزامپل دے رہا ہوں، وہاں انہوں نے پولیس کا کارڈن لگا دیا تھا، وہاں جانے نہیں دیا. اب کسی کی غیر موجودگی میں آپ کیسے یہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ وہاں ریزلٹ ٹیبولیٹ ہوا اور فارم 47 بنایا گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح اینڈ اٹ از سو ایزی، مطلب گالیاں ہی پڑے گی نا، تھوڑی سی کریڈیبلٹی اور زیادہ خراب ہوگی جو فیبری 8 میں ہوئی تھی اس سے زیادہ اور خراب ہو جائے گی. تو کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ حکومت تو آپ ہی کی رہے گی، اور اگر کسی نے جانا ہوگا ٹرائبیونل دھکے کھاتا رہے گا 2 سال 3 سال، اور اگر نتیجہ چینج بھی اوور ٹرن ہو جائے گا تو پھر وہ اسٹے لیں گے. اینڈ دیٹ از اٹ، دیٹ از واٹ پاکستان از آل اباؤٹ. رائٹ. بٹ زبیر صاحب، دانیال عزیز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے ایم پی اے آتے تھے، آفیسرز کو دھمکاتے تھے اور ووٹ ڈال کر اگلے پولنگ اسٹیشن پر چلے جاتے تھے. آپ کی جماعت سے اور جو کچھ آپ بھی بتا رہے ہیں یہ آوازیں آنا، یہ کتنی الارمنگ ہے، اور یہ کیا لیڈرشپ کو اس کا احساس نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں دانیال عزیز کے حلقے کا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ وہاں جو 155 پولنگ اسٹیشن تھے پروونشل اسمبلی کے حلقے میں، اور وہاں جو کچھ دن پہلے جن کو ٹرین کیا گیا تھا الیکشن کی ڈیوٹی کے لیے 300 کے قریب جو پریسائڈنگ آفیسرز کے لیے ٹریننگ ہوئی تھی، اس میں سے صرف 5 لگائے ایونچولی. باقی لاسٹ مومنٹ پر چینج کر کے ان لوگوں کو لگایا گیا جو آپ کے اپنے تھے یا وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اس ماحول میں، اس پولیس کے ماحول میں اور اس طرح سے گورنمنٹ کے بائی ہک اور بائی کروک اگر ہم نے جیتنا ہے تو ظاہر ہے شارٹ ٹرم میں تو بڑے فائدے ہوں گے اور حکومت کی بچی رہے گی، اور اس کی شاید اگر کسی کو پرواہ نہیں ہے ساتھ کی تو پھر پاور تو ہے اس حد تک. تو دانیال عزیز کی تو اپنی اسٹوری ہے، اگر آپ ان سے سنیں گی تو وہ ظاہر ہے وہ وہی کمپین کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بٹ دس از دا ریالٹی. اینڈ اس کی اب کیا ہمارے کورٹس، جسٹس فائز عیسیٰ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ تمام ادارے جو ہیں اس کو اپنی ساکھ کو تھوڑا سا بچانا چاہتے ہیں یا نہیں بچانا چاہتے، یا فیبری 8 کی طرح بالکل گول کر دیں جس طرح پنڈی کے کمشنر تھے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. جی چٹھا صاحب بالکل، جن کو پھر ان کے مینٹل ہیلتھ پہ سوالات اٹھا دیے گئے تھے. بٹ زبیر صاحب، آپ کے خیال میں گور خان صاحب جو پی ٹی آئی جس طرح سے ایکیوز کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو، جس کا کام تھا ٹرانسپیرنٹ فری فیئر الیکشنز کو یقینی بنانا، اور اس سے پہلے کے ماحول کو بھی جہاں پر پی ٹی آئی واز کلیئرلی ناٹ الاؤڈ ٹو کنڈکٹ ریلیز، جلساز، وہ سب کے سامنے تھا. آپ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف یہ ایک چارج شیٹ ہے کل کا ضمنی انتخابات. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل 100% دیکھیں گی الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی فیبری 8 سے پہلے بھی 0 تھی. اور ایک اور چیز دیکھیں آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو بھی بتا دوں، ایک 2022 سے اگر آپ لے کے چلیں، ایک بائی الیکشن ہوا 20 سیٹوں کا جولائی 20 کو یا جولائی 2022 کو، اس میں سے 16 سیٹیں پنجاب کی پی ٹی آئی جیتا.
اس کے بعد اکتوبر 2022 میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوئے، وہ ڈکلیئر جو کہ وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو استعفے ایکسپٹ کیے تھے یہ سوچ کے کہ یہ ان جگہ پر پی ٹی آئی ویک ہے، اس میں سویپ کیا تھا عمران خان جس میں لڑے تھے، خود اکیلے لڑے تھے، 2 سیٹیں نکالی تھی، پیپلز پارٹی نے نکالی تھی اگینسٹ 1 ان کراچی اینڈ 1 ان ملتان۔ اس کے بعد ابھی فیبری اس کے بعد پھر کچھ بائی الیکشن ہوئے، یہاں عامر لیاقت علی کی سیٹ تھی، اس کا بائی الیکشن ہوا، وہ پی ٹی آئی جیتا۔ پھر راجن پور یا 1-2 اور جگہ بائی الیکشن ہوئے لاسٹ ایئر 2023 میں، وہ پی ٹی آئی جیتا۔ پھر جو 8 فروری کا الیکشن کا وقت آیا ہے تو وہ کلیئر کٹ پی ٹی آئی جیتا۔ ابھی کیا ہو گیا سڈنلی آفٹر ایئر کہ جی ایک دم سے کارکردگی اتنی زبردست ہو گئی اگلے 1 مہینے میں، پچھلے 1 مہینے میں کہ جی ووٹر نے کہا کہ نہیں یہ پارٹی ہے تو مطلب اور ان کو جا کے میں نے ووٹ ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ ٹرینڈ انالیسس بھی دیکھیں نا اوور دا لاسٹ 2 ایئرز it was all going in favor and it was an acceptable thing کہ جی عمران خان نے یا ان کی جماعت نے جو بھی بیانیہ بنایا ہے، اور وہ بیانیہ بڑا سمپل تھا کہ پی ایم ایل این lost its credibility in terms of anti establishment party، ووٹ کو عزت تو دفن ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ 2022 سے کنسسٹنٹلی ہار رہے تھے اور اوور ویلمنگلی ہار رہے تھے۔ ابھی ایک دم سے 2 مہینے میں کیا ہوا کہ سارے ٹیبل ٹرن ہو گئے۔ زبیر صاحب آخر میں صرف یہ کوئکلی کامنٹ کر دیجئے گا، نواز شریف صاحب 5 روزہ دورے پر چین روانہ ہو رہے ہیں اور ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کو اکمپنی کریں گے، حالانکہ اشارے اس بات کے دیے جا رہے ہیں کہ یہ ان کا نجی دورہ ہوگا اور سائیڈ لائنز پہ وہ ضرور چائنیز کمپنی سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن فورن منسٹر کو ایک نجی دورے پہ نواز شریف صاحب کے ہمراہ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ کیوں حیران ہو رہی ہیں؟ آپ میرا خیال ہے ان کا رشتہ بھول گئی ہیں، وہ سمجھی بھی تو ہیں۔ سو رشتے کم فرسٹ، سمجھی اور کمپنی تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، رائٹ، اور یہی رشتہ داریاں جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر جو ہے ان کو ترجیح دی جا رہی ہے آپ کی پارٹی میں، یہی کچھ ہم نے your question on a serious basis, your question is absolutely right. Unless the party defines exactly what capacity the foreign minister is becoming, the former prime minister. But other than that, تو مجھے ظاہر سی بات ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیوں وہ ساتھ گئے ہیں، unless وہ اپنے نجی دورے پر ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کی چھٹی لے کے نجی حیثیت سے وہاں گئے ہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسا ہی ہے کہ وہ پرائیویٹ سٹیزن کے طور پر گئے ہیں، ایز اے فیملی ممبر چائنا جانا تھا، فارمر پرائم منسٹر کو اس کے ساتھ گئے ہیں۔ ادر دین دیٹ تو ظاہر سی بات ہے ابھی تک تو کوئی ایسی آفیشیل ایکسپلینیشن نہیں ہے، اور یہی وہ کھچڑی ہے الینا۔ دیکھیں کہ اتنے ملٹیپل رولز ہیں، اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں پچھلے ہفتے پرائم منسٹر نے بیک ٹو بیک 2-3 دن میٹنگ کی پاور سیکٹر کی، اس پاور سیکٹر کی ہر میٹنگ میں اسحاق ڈار صاحب موجود ہوتے ہیں۔ ضروری ہے، آپ نے جس طرح پہلے ہی مینشن کر دیا ان کا موجود ہونا جو ہے وہ شروع دن سے نظر آ رہا ہے اور وہ بھی ضروری بہرحال نظر آتا ہے۔ بٹ تھینک یو سو مچ زبیر صاحب، وقت کی کمی ہے بہت، تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ شیئرنگ یور ویوز۔ محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے بھی زیرو بہرحال دکھائی دے رہی تھی، لیکن جس طرح سے یہ گزشتہ روز کے بھی ضمنی انتخابات اور پھر جو سوالات ریز کیے جا رہے ہیں، فرام دی سسپینشن آف موبائل سروسز ٹو پولنگ ایجنٹ سائننگ فارم 45 الیکشن سے قبل، اور جس قسم کی ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں بہت ہی الارمنگ ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح سے اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کر پائے گا۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے۔ بریک کے بعد بات ہوگی ایرانی صدر کی 3 روزہ دورہ پاکستان کی۔ پاک ایران تعلقات اتنے ہی پرانے ہیں جتنی پاکستان کی عمر، کیونکہ پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ایران ہی تھا۔ یہ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار اگرچہ ضرور رہے لیکن ٹوٹے کبھی نہیں۔ اس کی واضح مثال ایرانی صدر کا حالیہ دورہ پاکستان ہے۔ ان کا دورہ پاکستان کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ ایرانی صدر پاکستان پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایران بھی پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہش مند ہے، اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کیے جا رہے ہیں، تجارت کو فروغ دینے کی بات کی جا رہی ہے، توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر کے دورے اور ملاقاتوں پر پاکستان نے اعلامیہ بھی جاری کیا ہے، جس میں حالیہ معاہدوں میں تجارت کا حجم
तकरीबन 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने, सोशल वेलफेयर में ताउन और दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस का मुकाबला करने पर इत्तेफाक किया गया है। ईरानी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान गजा में काबिज इजरायली फौज की ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और कश्मीरियों पर भारतीय पाबंदी की शदीद मजम्मत की गई। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान इजराइल तनाज़ा उरूज पर है, अमेरिका का ईरान पर मुसलसल दबाव है, जबकि पाकिस्तान IMF के हाथों यरगमाल है। कुछ अरसे कबल अमेरिका की जानिब से पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। डोनाल्ड लू कह चुके हैं ऑलरेडी कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन की रोकथाम के लिए वो पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं। इसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी में ताउन के इल्जाम में चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर भी पाबंदियां, सैंक्शंस आयद करने का ऐलान किया। इस सारी सूरत हाल में पाक ईरान ताल्लुकात खित्ते या खुद पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब करेंगे, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफजल रजा साहब, चीफ है आप ईरानियन न्यूज़ एजेंसी के। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। बहुत शुक्रिया अफजल साहब। आई नो कि 3 दिन का ईरानियन प्रेसिडेंट का जो विजिट है, बहुत उनके स्केड्यूल जो है वो काफ़ी उनका मसरूफ़ है, और आज के ही लिहाज से मैं चाहूँगी कि हमें हमारी नाजरीन को भी आप बताएं, क्योंकि इंटरनेशनल हेडलाइंस ये बनी हैं इस दौरे के हवाले से कि व्हाई इज़ ईरानियन प्रेसिडेंट विजिटिंग पाकिस्तान। सो आई विल हैव यू आंसर दिस वन। हमारे नाजरीन को भी बताइए कि ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और वो क्यों पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जैसे कि आपके इल्म में है, ये दौरा अभी नहीं बल्कि एक्चुअली 3 साल पहले उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इनविटेशन दी थी प्रेसिडेंट रईसी को। फिर आफ्टर द चेंजिंग द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, another invitation extended by the former Prime Minister Mr. Shehbaz Sharif last year, और फाइनली President Raisi आज की सुबह एक 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट विजिट बिकॉज इस्लामाबाद में सिर्फ नहीं बल्कि वो लाहौर जाएंगे, जहां हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। अल्लामा इकबाल को जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इनको बड़े फ़िलासफ़र शायरी मानते हैं, बल्कि ईरानी कौम इनको एक मुश्तरका वर्सा समझते हैं। आयतुल्लाह रईसी का एक मकसद ये है कि पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कॉमर्स रिलेशन के साथ साथ पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, कल्चरल और सोशल एक्टिविटी को दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ाएं, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वहाँ से वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब कराची तशरीफ़ ले जाएंगे, जहाँ पे हज़रत कायद आज़म की मज़ार पर हाज़िरी दे देंगे और एक बिग ईरान पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। लेकिन ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि खित्ते में हम कुछ तब्दीलियां हमें नज़र आ रही है आफ्टर दी एस्केलेशन इन दमिश्कस, और गजा में जो जारी जंग है इजराइल की तरफ से, और हालिया जो ईरान और इजराइल के आपसी जो क्लैशेस थे जी आफ्टर दी एडवेंचरिज्म बाय द इजरायली साइड टू terrorist attack on the Iranian diplomatic premises in Damascus, और उसके बाद जो ईरान ने एक मिलिट्री रिस्पांस दे दिया इसराइल को, खित्ता एक बार फिर एक ऐसी सूरत हाल का दो चार हो गया था। लेकिन मैं समझता हूँ ईरान इन तमाम हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को प्रायोरिटी देखें। सदर रईसी आज अलसुबह तेहरान से रवानगी से पहले उन्होंने ये बिल्कुल इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को सिर्फ 5 अरब के नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर ले जाने के अज़म रखते हैं, और हम पाकिस्तानी क़ियादत और पाकिस्तानी अवाम पर बिल्कुल ये इत्मीनान रखते हैं कि वो भी इसी तरह फीलिंग्स रखते हैं कि बाहमी ताल्लुकात को जब तक तिजारत और इक़्तिसाद को आगे ना बढ़े, हमारे जो
کچھ چیلنجز ہے، بالخصوص بارڈر پہ کچھ مسائل ہے، وہ حل نہیں ہو سکتے. رائٹ افضل، مجھے یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ اگلے 5 سال لائک یو مینشنڈ کہ جو دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ والیوم ہے جس کو $10 بلین تک پہ لے جانے کی بات کی جا رہی ہے، ڈو یو تھنک اٹس پریکٹیکلی پاسبل، اس کو ہم ریئلائز ہوتے ہوئے بھی آئندہ 5 سالوں میں دیکھیں گے، جبکہ آپ خود بھی مینشن کر رہے ہیں جو دباؤ، جو پریشرز ہیں، آلریڈی پریزیڈنٹ رئیسی کے دورے سے قبل ہی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے سینکشنز امپوز کیے گئے ان چینی کمپنیوں کے اوپر، اس بیلاروس کی کمپنی، 4 کمپنیاں ہیں جس پر سینکشنز امپوز کیے گئے چونکہ وہ پاکستان کو بیلسٹک میزائل کے حوالے سے سپورٹ فراہم کر رہے تھے پارٹس کے فارم میں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشرز بھی سامنے آئیں گے، اور دونوں چونکہ پاکستان اور ایران دونوں ممالک کے جو ایک کامن جو ڈینومینیٹر ہے دونوں کا وہ امریکہ ہے؟ دیکھیں، جس طرح سو کالڈ کنٹرول ایکسپورٹ کے رول اینڈ لا کو دوسرے انڈیپینڈنٹ ملکوں کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے، آئی ایم ڈیفینیٹلی ایگری دیٹ سم سرٹن ویسٹرن کنٹریز جو سو کالڈ پاورز وہ کبھی بھی ایران اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات کے خواہاں نہیں ہیں. آپ نے دیکھا اس دورے سے کچھ ہی ہفتے پہلے کچھ آوازیں آنے لگی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے خلاف، بلکہ ایک سب کمیٹی میں بھی اس کی بات چھیڑی گئی، اور ان کے بقول یہ کوئی الٹرنیٹیو پروجیکٹ نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ ایران کے جو انرجی سورسز ہے پاکستان کے لیے ویری سیفسٹ چیپسٹ انرجی سورسز ہیں تاکہ پاکستان کو انرجی کرائسس سے نجات دلا سکے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ منصوبہ گزشتہ کئی سالوں سے تعلل کا شکار ہے. جہاں تک آپ نے جہاں پر مینشن کیا اسی منصوبے کے، سوری قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، بٹ افضل صاحب آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے جو منصوبے کے ذکر آپ جو کر رہے ہیں جو کہ ایک تعطل کا شکار ضرور ہے، اور ڈونلڈ لو کا میں حوالہ ضرور دوں گی جنہوں نے کانگریس کی کمیٹی ہیئرنگ میں بھی یہ بات بہت بلیٹنٹلی انہوں نے کہی تھی، کیٹیگوریکلی بھی، کہ پاکستان کو وارننگز اس حوالے سے جو کنسرنز ہیں ان کے، وہ وارننگز جو ہیں وہ پاکستان کو دے دی گئی ہیں. سو آپ کو اس دورے کے پیش نظر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی مستقبل اس کا ہم ایک روشن بنا پائیں گے؟ اس کے لیے پاکستان کے مزید عزم درکار ہے، کیونکہ ایرانینز وہ ریڈی ہیں کسی بھی شکل، بلکہ گزشتہ دنوں اعلیٰ ایرانی حکام آئے تھے پریزیڈنٹ رئیسی کے دورے سے پہلے، انہوں نے یہ آفر پہ دے دیا ہے پاکستانی سائڈ کو کہ ایران از ریڈی فار انجینئرنگ اور ٹیکنیکل فیسلٹی پاکستان کو دینے کے لیے. ظاہر ہے کچھ are you anticipating کہ پاکستان کی سائڈ وہ انشور کر پائے گی کمٹمنٹ؟ شور، اگر پاکستان چاہے تو کیوں، اگر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پہ چلے تو کیوں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جیو پولیٹیکل اور فارن پالیسی کچھ پرائورٹیز کچھ ایسے ہی ہے کہ کچھ ممالک کو انفارچونیٹلی پریشر لینا پڑتا ہے، لیکن آئی ایم کانفیڈنٹ اگر دونوں ممالک مل کے اس کے لیے کوئی رائے حل طے کریں تو بہت جلد یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. رائٹ، اور اس دورے کے بھی حوالے سے جہاں پر آپ نے مینشن کیا افضل صاحب پیپل ٹو پیپل انگیجمنٹ کو انہانس کرنے سے متعلق، واٹ ڈو یو تھنک آر دی ریزنز کہ جس کی وجہ سے ہم ماضی میں ایسا نہیں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا؟ گزشتہ کئی چند سالوں میں ہمیں پاکستان ایران کے درمیان خصوصاً عوامی رابطوں میں بڑے پیش رفت ہمیں نظر آئی ہے. ایران سے پاکستان اکنامک ڈیلیگیشن، یہاں سے میڈیا اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے گروپس کے دورے ایران کا جانا، اس بات کا دلیل ہے دونوں ممالک نہ صرف اکنامک تجارت بلکہ اس اسٹرانگ بونڈ کو مزید آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں. رائٹ افضل صاحب، مجھے آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا ہے، چونکہ صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، پھر وہ ایم او یوز پہ دستخط، اور پھر وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے لیے واضح ایرانی حمایت پر ایرانی قیادت کے موقف کو بھی انہوں نے سراہا ہے. سو کشمیری عوام کی جہاں پر بات آتی ہے اس سے بھی متعلق بتائیے گا جس کمٹمنٹ کا اظہار ایرانی صدر کی جانب سے کیا گیا ہے. آپ کو اس بات کا بالکل علم ہے کہ سپریم لیڈر کے کیا مقام ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں، اور ان کا جو رول ہے دیگر سیاسی حکام کو ملک کی ترقی کے لیے. حضرت آیت اللہ خامنی ہمیشہ فلسطین کے مظلوم کے عوام کے ساتھ مظلوم کشمیری مسلمانوں کے بارے میں بھی
बड़ी ओपनली बात की है उन्होंने, बल्कि अपने जुडिशरी चीफ से एक दफ़ा ये मुतालबा किया था, आप लोगों को चाहिए फ़लस्तीन, यमन और इराक़, सीरिया में मज़लूम आवाम के जो केसेस हैं इंटरनेशनल फोरम में उठाने के साथ साथ कश्मीर के जो गयूर और मज़लूम आवाम के केसेस को भी आलमी फोरम में उठाना चाहिए। उन्होंने हमेशा कश्मीरी आवाम की हिमायत की है और पाकिस्तानी क़यादत ने भी हमेशा इस बात की कदरदानी की है। राइट, बहुत शुक्रिया अफजल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अफजल रजा साहब, सीनियर सहाफ़ी, ब्यूरो चीफ, ईरानी न्यूज़ एजेंसी, इस वक्त हमसे बात करे थे, जिन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी इनका दौरा चूँकि दरख्वास्त दी गई थी और इनविटेशन उनको बाकायदा तौर पे दिया गया था 3 साल कबल, उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की हुकूमत के जो सरबरा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने इनवाइट किया था, उन्होंने मदऊ किया था कि ईरानी सदर जो हैं वो पाकिस्तान विज़िट करें, जिसके बाद जो साबिक वज़ीर आज़म 2022 से ऑनवर्ड्स जो रहे और जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इस इनविटेशन को मज़ीद उन्होंने उनको दरख्वास्त की कि वो आएँ, उनको मदऊ किया गया और फिर उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि आज ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। 3 रोज़ा दौरा है जिसमें ट्रेड वॉल्यूम दोनों ममालिक के दरमियान उसमें $10 बिलियन तक की बात की जा रही है अगले 5 सालों में, और ये नेचुरली दोनों ममालिक के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं और जो बॉर्डर कंसर्न्स भी हैं उसको भी बेहतरी के लिए और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये दौरा बहुत ही अहमियत और का हामिल है। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।